अस्सलाम वालेकुम। जो आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए, वो है वेल्थ के बेनिफिट और हार्म्स, यानी कि दौलत के समरात क्या हैं, दौलत के मुज़रात क्या हैं। और ये टॉपिक तैयार करने के लिए जो चीज़ें मैंने निकाली हैं, वो कशफुल महजूब, ये अली हजूरी साहब या दाता साहब की किताब से निकाली चीज़ें। ये बहुत बड़े सूफ़ी थे जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में लाहौर में दफनाए हुए हैं इनको। और दूसरी जो किताबें निकाली हैं वो मैंने इमाम गज़ाली की अयामुद्दीन, और फिर कुछ चीज़ें मैंने इमाम मालिकी की निकाली हैं, कुछ चीज़ें इमाम बुखारी की निकाली हैं। और इमाम जो है आपके इमाम गज़ाली साहब ने दौलत के बारे में लिखा है कि दौलत एक सांप की तरह है। असल में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इमाम गज़ाली साहब ने, वर्ड इस्तेमाल किया है सरपेंट। सरपेंट माने कि एक सांप की तरह है। लेकिन अगर सरपेंट की वर्ड्स की हिस्ट्री पे जाएं तो सरपेंट असल में एक मिथोलॉजिकल सिंबल था, और ये आपका जो ग्रीक मैथोलॉजी थी, रोमन थी और हेटी की थी, उसमें ये जो कहते हैं जो सरपेंट है, वो एक क्रॉलिंग एनिमल की तरह दिखाया गया है। अगर उसकी तस्वीर देखें आप विकीपीडिया में तो बड़ी वियर्ड शक्ल है उसकी, और वो जो कहते हैं जो उस सिंबल को ऐसा दिखाया गया कि उसकी ड्यूल एक्सप्रेशन है, यानी कि वो एक वक्त में वो अच्छा कैरेक्टर भी उसका है और दूसरे वक्त में उसका इविल कैरेक्टर भी है। तो जो सरपेंट के जो मायने ये हैं कि जो एक कहते हैं एनिमल है और जो जिसकी ड्यूल एक्सप्रेशन है कि वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। सरपेंट का जो दूसरे वर्ड जो अगर हिस्ट्री में जाकर देखें अगर उसके वर्ड की, वो स्नेक के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। और स्नेक का ये उस ज़माने में भी और आज में भी स्नेक का जो इस्तेमाल पहले दवा के तौर पर भी होता था और जहर के लिए भी होता था। और उस ज़माने में जब कोई शख्स को सज़ाए मौत देनी होती थी तो उस वक्त जो जहर का प्याला दिया जाता था पीने के लिए, वो सरपेंट का जहर होता था। और एक रिवायत है कि ये सोक्राटीज़ यानी कि सुकरात को जो जहर का प्याला दिया गया था वो भी सरपेंट का जहर था। और जब मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी सोक्राटीज़ की, तो उसके जो आखिर में मैंने जो जब उसने जहर पी लिया था और वो मरने वाला था और सियास चारों तरफ उसकी शागिर्द बैठे हुए थे, तो उनमें जो सबसे इसका जो पसंदीदा शागिर्द था उसका नाम क्रीटो था। इसने क्रीटो से कहा कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पे माई बिल। और जो उसकी बताया गया कि जो है कुछ दिन पहले उसने एक डिनर किया था एक जगह पे, और वहाँ का उसको बिल पे नहीं कर सका था, तो मरने से पहले कहता है कि तुम बिल पे कर देना। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई कि उस शख्स की कैरेक्टर की ब्यूटी, कि वो मरते वक्त भी उसको इस चीज़ का ख्याल था कि वो कोई वाजिबुल अदा अमाउंट ना हो। ये तो बात से बात निकल आई, लेकिन ये कि जो इमाम गज़ाली साहब फरमाते हैं कि दौलत जो एक सांप की तरह है, उसके फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह चीज़ भी है। दौलत के बारे में कहते हैं कि 3 उसके रिलीजियस बेनिफिट हैं। पहले बेनिफिट ये है कि आप दौलत को अपने ऊपर खर्च करें, अपनी ग़िज़ा पे खर्च करें, अपने कपड़ों पे खर्च करें, घर के लिए खर्च करें, ताकि आपके पास इतना टाइम हो, इतनी एनर्जी हो कि आप अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, अल्लाह ताला को खुशनुदी हासिल कर सकें, अल्लाह ताला के बरगज़िदा बुज़ुर्ग बंदे बन सकें। मकसद ये है अल्लाह ताला को खुश करने का। तो अगर आप उसको इतनी अपने ऊपर खर्च करें इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं अल्लाह ताला की इबादत कर सकूँगा, तो ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट इमाम गज़ाली साहब फरमाते हैं कि आप दौलत को आप खर्च करें इसलिए कि दौलत जो आपने अर्न की है, जो आपकी हार्ड इनकम अर्न है, वो आप खर्च करें अपने डिपेंडेंट पे, तो वो भी एक अफजल सदका है। और फिर अगर आप खर्च करते हैं अपनी फैमिली के ऊपर तो सिला रहमी पे आ जाता है, वो भी एक अफजल सदका है। उसके दूसरा 2 फ़ायदे हैं, एक तो आप चैरिटी का भी सवाब मिलता है, दूसरा आपको सिला रहमी का सवाब मिलता है। इसी तरह से आप चैरिटी पे खर्च करें या आप सखावत पे खर्च करें, बल्कि खादिम भी रख सकते हैं। इमाम गज़ाली साहब कहते हैं देखिए मकसद अयाशी का ना हो, बल्कि खादिम का ये हो कि वो आपकी जो एनर्जी को मैक्सिमाइज एनर्जी को और अपनी टाइम को आप अल्लाह के लिए खर्च करें और अल्लाह ताला से खुशनुदी हासिल करें। और एक और वजह भी हो सकती है कि आप वही दिल में ये हो कि मैं एक शख्स को एक जॉब देकर उसकी फाइनेंशियल हेल्प कर रहा हूँ ताकि वो भी अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, तो वो भी एक तरह का आपके लिए दौलत का बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट बताया इमाम गज़ाली साहब ने कि आप डोनेशन करें
ڈونیشن کی مسجدوں کی تعمیر کے اوپر، اسپتال کے اوپر، دوسری چیریٹی پروجیکٹ کے اوپر. تو 3 جو بینیفٹ بتائیں دولت کے، اگر تینوں کو اگر دیکھا جائے تو مقصد یہ ہوا کہ دولت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس دولت کو کنورٹ کر سکیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، کہ اگر وہ آپ اس طرح خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ رضا ہو جائے اور اللہ آپ سے خوش ہو جائے، تو یہی بینیفٹ ہے دولت کا. اور دولت کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس کو جائز طریقوں سے خرچ کریں. امام مالکی فرماتے ہیں کہ انسان کی ہر شخص کی الگ اسپریچول پرسنالٹی ہوتی ہے. اسپریچول پرسنالٹی یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے روزے رکھنا بہت آسان ہوتا ہے، ان کو روزے رکھنے میں تکلیف نہیں ہوتی بلکہ مزہ آتا ہے، روزے رکھنے میں کوئی لذت ملتی ہے. کچھ لوگوں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھنے میں مزہ آتا ہے، کچھ لوگوں کو تہجد پہ اٹھ کے عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے، اور کچھ لوگوں کو سخاوت میں مزہ آتا ہے. مطلب یہ کہ آپ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کو مزہ آتا ہے اور آپ کے لیے خرچ کرنا تکلیف کا باعث نہیں بنتا. اصل میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے بہت سے طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. صرف یہی طریقہ نہیں ہے کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہیں، بلکہ جو بھی آپ کی اسپریچول پرسنالٹی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑیں. جو بھی کام آپ کے لیے آسان ہے اس کو مضبوطی سے پکڑیں اور اللہ کی راہ پہ نکل جائیں. دیکھیں ستار ایدھی صاحب کے لیے یہ بہت آسان تھا، ان کی اسپریچول پرسنالٹی تھی کہ وہ خدمت خلق، یعنی کہ میرے جیسے شخص کے لیے بہت مشکل ہے کہ میں دھوپ میں کھڑے ہو کر چندہ جمع کروں، یا پھر میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں خون سے لت پت لاشوں کو اٹھاؤں، اس کو نہلاؤں، اس کو دفناؤں. ایک دفعہ نہیں، 70 سال، 60 سے 70 سال تک عمر ستار ایدھی صاحب نے یہ کام کیا ہے، اس لیے کہ ان کے لیے یہ کام کرنا آسان تھا اور انہوں نے اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پایا، اس لیے کہ ان کے لیے ان کی اسپریچول پرسنالٹی تھی. قائد اعظم کے بعد ستار ایدھی صاحب پاکستان کے واحد شخص تھے، واحد سول آدمی تھے جن کو تدفین کے لیے 4 فوجی دستوں نے سلامی پیش کی اور 4 سربراہوں نے سلوٹ کیا دفناتے وقت، اور ان کے لیے 21 توپوں کی سلامی دی گئی اسلام آباد میں بھی اور ہر صوبے کے اندر. کتنی عزت سے ان کو دفنایا گیا. یہ عزت تو ان کو زندگی میں دی گئی ہے، مرنے کے بعد تو کچھ پتہ نہیں کیا ان کو اعزازات ملیں گے اور کہاں ان کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو بھی اسپریچول پرسنالٹی ہے آپ کی، اگر آپ کو سخاوت پہ خرچ آتا ہے تو نو پرابلم، آپ اسی کو استعمال کریں اللہ تعالیٰ کی راہ پہ خرچ کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں. تو یہ جو آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ آپ کی اسپریچول پرسنالٹی کیا ہے. جیسے مالکی صاحب کہتے تھے میری اسپریچول پرسنالٹی ایک دعویٰ کی ہے، میں ایک اچھا داعی بن سکتا ہوں، میں ایسا بہت جہاد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری اسپریچول پرسنالٹی ایسی نہیں ہے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ جو آپ فیل کریں کہ کس عبادت میں آپ کو مزہ آتا ہے، آپ اسی کو پکڑ کر آپ کو اللہ کی راہ میں نکل پڑیں اور اسی طرح سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں. وہی بات جو امام مالکی فرماتے ہیں کہ وہ جو عبادت میں آپ کو لذت آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو رہی ہے. جس عبادت میں لذت نہیں آ رہی، وہ بوجھ بن رہی ہے، تو اس مطلب یہ کہ وہ آپ کے لیے عبادت میں وہ آپ کو مزہ نہیں آ رہا، وہ قبول بھی نہیں ہو رہی ہے. تو دوسری بات جو کہتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں کہ دولت کے 3 جو کہتے ہیں جو ہارمز ہیں، 3 جو مضرات ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ اپنی دولت کو گناہ کے لیے استعمال کریں، یا گناہ کے لیے وسائل پیدا کریں، یا بدگمانی کریں. اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت ناراض ہوگا. اور دوسری انہوں نے بتائی امام غزالی صاحب نے کہ آپ جائز چیزوں پہ تو خرچ کریں لیکن اسراف کریں، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ سے بہت ناراض ہوگا. اور تیسرے طریقہ یہ کہ آپ دولت کمانے میں اور جمع کرنے میں اتنا ٹائم خرچ کریں، اتنی انرجی خرچ کریں کہ آپ کے پاس اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہ بچے اور وہی وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں. تو اس تینوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور یہ جو جس طرح سے 3 بینیفٹ تھے جس سے آپ دولت کو کنورٹ کر لیتے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، یہ وہ طریقے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی آپ ناراضگی مول لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ گناہ مول لے رہے ہیں. تو یہ 3 چیزیں امام غزالی نے بتایا کہ جو ہم کو اس کا احتیاط کرنا چاہیے. امام مالکی صاحب نے فرمایا کہ دولت کمانے کے یہ 5 طریقے ہیں جو دین کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ موضوع ہیں. کہ نمبر 1 بات یہ کہ آپ دولت کمانے کا مقصد صرف
اپنی جسم اور فیملی کی جائز حقوق پورا کرنے کے لیے کمائیں، مطلب کہ جو اتنا کمائیں کہ آپ اپنی فیملی کو جائز مقصد ہو، اور باقی ٹائم جو ہے اب اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو رضامندی کے لیے، عبادت کے لیے خرچ کریں۔ دوسری طریقہ بتایا کہ اس بات پر ہمیشہ فوکس ہو کہ آپ حلال انکم کما رہے ہوں، اس میں کہیں سے بھی حرام کا شعبہ شابہ نہ ہو۔ اور تیسرا یہ کہ آمدنی اپنی ضرورت کے لحاظ سے بہت زیادہ نہ کمائیں، اس کو منع فرمایا۔ چوتھا یہ کہ خرچ کرنے کے وقت یہ دیکھیں کہ میں اسراف تو نہیں کر رہا، کوشش کریں کہ کم از کم خرچہ کریں، اور جو بھی انکم ہے اس میں آپ کانٹینٹ رہیں، اس میں آپ کے پاس شاعری کریں اور مطمئن رہیں۔ پانچواں ایک طریقہ بتایا کہ آپ اپنی اتنا کمائیں، اتنا خرچ کریں کہ جو فیملی جو ہے آپ کی کمفرٹ رہے، اور فیملی کو تکلیف بھی نہ ہو، اور نہ اتنا ناجائز خرچہ کریں کہ وہ اسراف ہو جائے۔ تو یہ 5 چیزیں امام غزالی صاحب نے دولت کمانے کے لیے بتائی ہیں۔ ایون کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ سیونگ کر سکتے ہیں، لیکن سیونگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ ہو کہ میں یہ ٹائم سیو کروں گا فیوچر میں، اور فیوچر میں مجھ کو اللہ کی عبادت کرنے کے پہ میں فوکس کروں گا، اللہ تعالیٰ سے خوشنودی حاصل کروں گا، اور مجھے انکم کمانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو یہ طریقے بتائیں کہ امام غزالی صاحب نے کہ دولت کماتے وقت ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور چیز جو میں یہاں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری یہ کہ امام مالکی صاحب نے کہا کہ شکر گزاری کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ آپ تسبیح لے کے بیٹھ جائیں اور کہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ شکر ادا کرنے کا۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جو افضل طریقہ شکر گزاری کا، وہ یہ کہ جو نعمت آپ کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ اس کا جائز استعمال کر آگے بڑھا دیں تو وہ شکر گزاری ہے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، اگر آپ صحت کا جائز کام کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کو اللہ تعالیٰ خوشی حاصل کریں، اس کا ناجائز استعمال نہ کریں، اور اس سے پھر وہ اگر آپ کریں گے تو پھر آپ شکر گزاری ہے۔ اگر آپ ناجائز اس کا استعمال اللہ کے نام میں استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اب اپنے دوسری چیزوں میں استعمال کریں گے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف شکر گزاری نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس علم ہے، اگر وہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے کہ وہ اس کو علم پڑھتا ہے، اس کی علم آتا ہے، تو اس کا شکر گزاری یہ ہے کہ وہ آپ اس کو آگے، ایک تو علم کا جائز استعمال کرے اپنے لیے بھی، اور دوسرے وہ علم کو آگے بڑھائے۔ اگر وہ آگے نہیں پڑھائے گا علم کو، یا اپنے پر ہولڈ کر کے رکھے گا، تو کیا ہوگا، وہ علم نمبر 1 ایک تو آپ سے علم کا جو ہے وہ بلیسنگ چھن جائے گی آپ سے، اوپر سے وہ جو ہولڈنگ کرنا ہے وہ نہ آپ کے اپنے کام آئے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، وہ آپ کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ اسی طرح سے دولت ہے، اگر دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر آپ دولت کا جائز استعمال کرتے ہیں، جیسے انہوں نے سمراٹ کے بارے میں کہا 3 طریقوں سے، تو دولت آپ کے لیے بلیسنگ ہے۔ اگر آپ اس دولت کو اگر ناجائز استعمال کرتے ہیں، یعنی اسراف کرتے ہیں، یا پھر وہ اس کو آگے نہیں بڑھاتے، تو یہ جو بلیسنگ ہے، یہ ایک تو شکر گزاری نہیں ہوگی آپ کی، اس لیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت دی، آپ نے شکر گزاری نہیں کی، اور پھر وہ جو نعمت، ایک تو وہ آپ نے جو ہولڈنگ کی اپنی دولت کو، جو آپ نے خرچ نہیں کیا، تو پھر وہ ہولڈنگ کرنا یعنی جمع جو کیا، وہ نہ آپ کی دنیا میں کام آئے گی، نہ وہ آخرت میں کام آئے گی، بلکہ وہ آپ کے لیے فتنہ بن جائے گی دنیا اور آخرت میں۔ اور پھر آپ شکر گزاری جب نہیں کریں گے، جو ایک طریقہ شکر گزاری ہے خرچ کرنا جائز طریقہ، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ آپ سے بلیسنگ لے بھی لے گا۔ تو یہ جو چیز امام غزالی صاحب فرماتے ہیں کہ جو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے جو سرپنٹ ہے، یعنی کہ یہ دولت آپ اگر سفیشینٹ اماؤنٹ میں سیو کریں گے، سفیشینٹ اماؤنٹ پر آپ خرچ کریں گے، تو یہ آپ کے لیے میڈیسن ہے، یہ آپ کے لیے بینیفٹ ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو اسراف کیا، ناجائز استعمال کیا، تو سرپنٹ کے لحاظ سے وہ آپ کے لیے پوائزن بن جائے گا، اور وہ آپ کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ تو اسی پوائنٹ سے میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں کہ وہ جو میں نے شکر گزاری کی بات کی تھی علم کی، تو میں اسی چیز کے لحاظ سے جب پڑھا میں نے یہ امام مالکی کا، تو جو کچھ میں سیکھ رہا ہوں، میں اس کا مقصد یہی ہے کہ میں اس پر جتنا ہو سکے اپنے لحاظ سے عمل کروں، اپنا کریکٹر کو بہتر کروں، اور میں اس کو آگے بڑھاؤں، یہی میرا مقصد ہے۔ اور میں کوئی امام نہیں ہوں، میں کوئی شیخ نہیں ہوں،
میں بھی اسٹرگل کر رہا ہوں اپنے اینڈ کے اوپر، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ میں جو اپنے میں ناشکری نہ کروں، اپنے جو کچھ ہے میں آگے بڑھاؤں. اور ایک اور بینیفٹ یہ ہوتا ہے شکر کرنے کا کہ اللہ بڑھاتا ہے. اگر آپ نے علم کو آگے بڑھاؤ گے تو اللہ اور علم دے گا، اگر آپ نے رزق کو آگے بڑھاؤ گے تو اللہ اور رزق دے گا. تو اسی پوائنٹ بیس سے جو میں اپنے وائس نوٹ بناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مجھ سے ناشکری نہ ہو جائے، اور تھوڑا بہت جو بھی علم میں سیکھ رہا ہوں اور اس کو میں اپنے اندر خود ہی اپنے اندر جد و جہد کر رہا ہوں اپنے اندر بہتری لانے کے لیے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. جزاک اللہ خیرن. اگر کوئی بھی کسی کو سوال پوچھنا ہو تو میں ای میل کر سکتا ہے. خدا حافظ.